अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां आहियां जी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, जीअं त सुप्रीम कोर्ट में बलदियाती चूंडुनि जे हवाले सां मुसलसल ॿुधणियूं थी रहियूं आहिनि, अॼु बि बलदियाती चूंडुनि जे हवाले सां ॿुधणी थी आहे, जंहिंमें सिंध पारां 27 नवंबर ते बलदियाती चूंडुनि जे हवाले सां तारीख़ ॾिनी वई आहे, जॾहिं त पंजाब ऐं बलोचिस्तान पारां मकानी चूंडूं कराइण लाइ 7 डिसंबर जी तारीख़ ॾिनी वई आहे। मकानी चूंडुनि जे हवाले सां जिते पंजाब गैर जमाती बुनियादनि ते चूंडुनि लाइ कानून साज़ी कई वई आहे, त उते ख़ैबर पख्तूनख्वा पारां अञा का बि कानून साज़ी न कई वई आहे। अॼोके प्रोग्राम में मकानी चूंडुनि जे हवाले सां ॻाल्हाइण लाइ असां सां स्टूडियो में मेहमान आहिनि जमात इस्लामी अगवान मुस्लिम परवेज साहब। बहुत शुक्रिया आपका परवेज साहब प्रोग्राम में आए। अब जैसे कि मुसलसल समातें हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से, सिंध ने 27 नवंबर की तारीख दी है, पंजाब और बलूचिस्तान ने 7 दिसंबर की तारीख दी है। आप क्या राय रखते हैं बलदियाती इंतखाबात के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये कि असल में ये बलदियाती इंतखाबात जो है ये क्यों होने चाहिए, बलदियाती इंतखाबात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, बलदियात हैं क्या, बुनियादी तौर पर इसकी ज़रूरत क्यों है, पाकिस्तान में ये कब से हो रहे हैं, ये सारा अगर बैकग्राउंड जो है वो मौजूद है तो उसके बाद फिर हम आगे बात जो है वो कर सकते हैं। ये इसको हम बल्दियात कह लें, लोकल गवर्नमेंट्स कह लें, मुकामी हुकूमत का निज़ाम कह लें, ये बुनियादी तौर पर इसलिए भी होना ज़रूरी है कि जितनी भी क़यादत प्राइम मिनिस्टर या जिस तरह हमारे यहाँ पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, सदारत तक आते आते जिसकी अब कम से कम कोई इतनी ज़्यादा यानी पार्लिमानी निज़ाम में एडमिनिस्ट्रेटिवली उसकी कोई यानी काम करने की इतनी इस्तिताअत या ताकत जो है वो नहीं होती है, और वज़ीर आज़म के पास सारा महवर होता है ताकत का। वहाँ तक जाने के लिए ज़रूरी है कि नीचे से लोग जो है वो ट्रेनिंग लेकर ऊपर जाएं, और जितने जमहूरी अंदाज में नीचे अपनी काउंसिल्स में, अपनी पार्लियामेंट में ट्रेनिंग लेंगे और मसाइल को हल करने का तरीका सीखेंगे निचली सतह पर, उतना ही उनको ऊपर जाकर काम करने में आसानी होगी, बड़े बजट को समझने में आसानी होगी, बड़े लोगों से काम लेने में आसानी होगी, सीनियर ब्यूरोक्रेट से गुफ्तगू करने में आसानी होगी नीचे से ट्रेनिंग लेके। एक तो उसका ये है। दूसरा ये है कि नीचे से काम करने की अगर इस्तेदाद और सलाहियत होगी तो आवाम को जवाबदेही का जो एहसास है वो उनके पास बेहतर तरीके से होगा। इस वक्त जो हमारे यहाँ ये पार्लियामेंट का निज़ाम है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं पार्लियामेंट में, मेरा ख्याल ये है कि उनके पास आवाम के सामने जवाबदेही का एहसास नहीं है। हमारे जितने भी इंतखाबात हुए हैं, यानी अगर पार्लियामेंट पहली दफ़ा कहीं पाकिस्तान में वजूद में आई है इंतखाबात के नतीजे में, तो हम ये कह सकते हैं कि वो अयूब खान के ज़माने में आई, और उनके भी इलेक्शन जो थे वो बुनियादी जमहूरियतों के साथ जो है वजूद में आए। बीडी सिस्टम जिसे कहते थे, बीडी नंबर, बुनियादी जमहूरियत। बराह रास्त उनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं होता था। और आज भी अगर हम ये देखें, खवानीन, वडेरे, जागीरदार, चौधरी, ये वो लोग हैं जो अमूमन असम्बली में पहुंचते हैं, और उनका अपना एक सिस्टम है काम करने का। जो उनका सिस्टम है काम करने का वो ये है कि उनके ये हमारे मुल्क की, आप इसको कह लें कि एक ट्रेडिशन है, एक रिवायत है, एक तरीक़ा है। उनके नीचे उनके एक छोटे चौधरी होते हैं, और फिर उनसे छोटे होते हुए वो जो 10-10, 20-20 लोगों को लेकर जमा करते हैं, और फिर ये निज़ाम इस तरीके से वजूद पाता है कि वो काम भी अगर किसी आवाम को लेना होता है तो वो उधर से जाके लेते हैं। बात बहरहाल बल्दियाती निज़ाम की हो रही है। जो हमारी ये पार्लियामेंट्स हैं, जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, जिनका असल और बुनियादी काम जो है वो कानून साजी है, वो कानून साजी नहीं करते। अमूमन ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए से जो है वो लागू होती हैं चीज़ें, कोई बहुत लंबी सोच और फिक्र नहीं होती।
امینڈمنٹس پر امینڈمنٹس چلی آتی ہیں. اگر میں امینڈمنٹس کا صرف دستور کی بات کروں تو امریکہ کی تاریخ میں ٹوٹل اگر مجھے صحیح یاد ہے تو شاید 27 امینڈمنٹ ہوئے ہیں دستور بننے سے آج تک. اور ہمارے ہاں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ سن 73 میں بنا ہے اور اس وقت سے لے کر اور اب تک اگر ہم یہ کہیں کہ 40 سال ہوئے ہیں تو تقریباً تعداد جو ہے امینڈمنٹس کی برابر پہنچ گئی ہے. کہاں وہ 250 سالہ 300 سالہ تاریخ اور کہاں جو ہے. پھر یہ جتنی قوانین میں امینڈمنٹس ہوتی ہیں ان کے بھی فوائد جو ہیں جو لوگ سمیٹتے ہیں وہ بڑے عجیب طریقے سے ہوتے ہیں. یہ جس طرح ایک دکھ کا اظہار میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ اس کے فائدے اٹھاتے ہیں, امینڈمنٹس دیتے ہیں اور پھر کسی بھی درمیانی امینڈمنٹ کو اٹھا کر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کبھی وہ لاسٹ امینڈمنٹ, ایک تو امینڈمنٹ کا طریقہ میں آج یہ سجیسٹ کرتا ہوں آپ کے توسط سے, آپ کے وسیلے سے, کہ جب بھی کوئی امینڈمنٹ آئے تو اس کو پوری کی پوری چیز کو ریپروڈیوس ہونا چاہیے اور پچھلے کو بالکل علیحدہ کر دیں. اس کو تاریخ کا حصہ ضرور بنائیں, ریکارڈ کے لیے رکھیں کہ یہ اس پر ہم نے یہ امینڈ کیے, لیکن نئی چیز بالکل دے دیں. یہ ہمیشہ اس طرح ہونا چاہیے. ورنہ میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ درمیان کی کوئی سی امینڈمنٹ اٹھا کے اس کو لے کر اپلائی کرتے ہیں اور اس کو ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹیرین ہمارے جو ہے وہ انتخابات جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس کے نہیں چاہتے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اقتدار کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. بیوروکریسی خود بھی اقتدار میں ان کے ساتھ شریک رہنا چاہتی ہے, وہ بھی نیچے نہیں اترنا چاہتی ہے. اس لیے کہ عوامی نمائندے جتنی نچلی سطح پر جواب دہ عوام کو ہوتے ہیں اتنا ہی وہ ان سے بھی پھر سوال کرتے ہیں اور وہ عوام کو جواب دے ہوتے ہیں. اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں حکومت کی سنجیدگی آپ کو نظر آ رہی ہے جو تاریخی صوبوں کی جانب سے دی گئی ہیں, ان پہ واقعی انتخابات ہوں گے یا یہ بات صرف سپریم کورٹ تک رکھنے کے لیے کی گئی ہے؟ دیکھیے بات پھر وہیں سے چلے گی جب تک ہم اس بات کو نہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں یہ واقعی انتخابات کرانا چاہتے ہیں, یہ لوکل گورنمنٹ کو پسند کرتے ہیں اور بیوروکریسی اور ان کی ملی بھگت نہیں ہے. دونوں کی ملی بھگت ہے. اس لیے کہ کمشنریٹ سسٹم جو ہے نا وہ خود بیوروکریسی کو بھی بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے اور یہی سسٹم جو ہے پارلیمنٹیرینز کو بھی سوٹ کرتا ہے. قانون سازی نہیں کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اقتدار ہے وہ گلی نالیاں سڑکیں یہ بنانے میں ہمارا اقتدار ہے, اس لیے کہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کوئی جا کر لوگ ان سے کہیں کہ جی ہماری گلی بنا دو, ہماری سڑکیں بنا دو. حالانکہ ان کو چاہیے کہ بڑے کام کریں, اور بڑے کام کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں. اس ملک کو بہت زیادہ ضرورت ہے قانون سازی کی اور بہترین قوانین بنانے کی ضرورت ہے. اپنے دماغوں کو استعمال کریں, محنت کریں, پڑھیں, دنیا کے پروگرامز کو اسٹڈی کریں. لیکن ہے کیا کہ ترقیاتی جو فنڈز ہیں اس میں سے بھی پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اپنا شیئر مانگتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کہاں کرتے ہیں. آپ کی اچھی خاصی معلومات ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ کتنے زیادہ تعداد میں پچھلی حکومت کے پارلیمنٹیرینز نے جا کر فاٹا میں ان فنڈز کو استعمال کیا. فاٹا میں کیوں استعمال کیا ان فنڈز کو, کیوں نہیں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں استعمال کیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ فاٹا میں فنڈ استعمال نہیں ہونے چاہیے, یہ فاٹا کا الگ سے کوٹا دیں. اگر فاٹا سے اتنی ہمدردی ہے آپ ایک قانون بنائیں, قانون بنانے کے بعد فاٹا کو زیادہ فنڈز دیں, آفیشلی فنڈز دیں, نہ کہ اپنے پیسے لے جا کر وہاں لگائیں. کیوں کیا؟ اس لیے کہ فاٹا میں کوئی آڈٹ کا سسٹم نہیں ہے, فاٹا میں کوئی یہ دیکھ نہیں سکتا کہ آپ نے کتنے پیسے لگائے, فاٹا میں کوئی جا کے پوچھ نہیں سکتا. لہٰذا سب نے جا کے فنڈ جو ہے بیشتر لوگوں نے وہاں جا کر لگا دیے کہ صاحب یہاں پر جو ہے فنڈ ہم نے لگا دیے اور وہ بل پاس ہو گئے. کس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فاٹا میں ان کے کام ہوئے؟ تو جہاں پر اس طرح کی چیز ہو وہاں پارلیمنٹیرینز یا حکومتیں کتنی سنجیدہ ہو سکتی ہیں اس بات پر. اچھا پھر جس طریقے سے انہوں نے اب یہ سسٹم بنایا ہے, آپ نے اپنے تعارف میں بھی کہا ہے کہ پنجاب اس تاریخ کو کرانا چاہتا ہے, آپ نے 7 دسمبر کی تاریخ بتائی ہے, سندھ نے 27 تاریخ دی ہے, 27 نومبر ان کے ایڈوکیٹ جنرل نے 27 نومبر کی تاریخ دے دی ہے. اور آپ کا سوال بھی یہی ہے کہ آیا ہو جائیں گے؟
اگر ہو بھی جاتے ہیں تو اتنی بے اختیار، کم سے کم اگر میں سندھ کے حوالے سے بات کروں، اتنی بے اختیار یہ بلدیہ انہوں نے بنائی ہے کہ جتنے کبھی 79 میں اختیارات تھے، جتنے کبھی بی ڈی سسٹم میں کچھ اختیارات تھے، اور جو کوئی لوکل گورنمنٹ مشرف صاحب کے دور میں بنی تھی، جو ناظمین کا سسٹم تھا، اس میں اختیارات تھے، وہ سارے کے سارے سلب کر لیے. مجھے نہیں پتا کہ اب عدوم سندھ یا اس کے شہروں میں کس اختیار کے ساتھ کون سے لوگ کیا کام کر سکیں گے. اچھا، اس میں دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت ضروری ہے سمجھنے کی بات. سندھ میں جو اس وقت حکمران جماعت ہے، ایک تو وہ ہیں جو اس میں حکمران ہیں، وزراء ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں، اس لیے میں بار بار لفظ پارلیمنٹیرین استعمال کر رہا ہوں. اور ایک وہ ہے جو حکمران جماعت ہے. ہمیں ذرا سا اس میں تفریق کرنی ہوگی، اس کو سمجھنا ہوگا. پیپلز پارٹی واقعی اختیارات کے ساتھ میدان میں آنا چاہتی ہے کہ عوامی نمائندوں کو اختیارات ملیں. وہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ورکرز جو ہیں وہ بھی ڈیووٹڈ ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور جو ان کی حکومت ہے، وہ نہ تو انتخابات کرانا چاہتی ہے اور نہ اختیارات دینا چاہتی ہے. اس لیے کہ اگر وہ انتخابات کراتے ہیں، اختیارات دیتے ہیں، تو وہ جس چیز کو لے کر چل رہے ہیں، وہ جو عوام کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ ان کے اختیار میں نہیں رہتی. پھر تو عوام کے ہاتھ ہوتے ہیں اور عام نمائندے کا، کیونکہ وہ تو ان کے گلی کوچوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. وہ کسی پجیروں میں پھرنے والے لوگ نہیں ہوتے، وہ کسی بڑی گاڑی میں 5 10 20 25 محافظوں کے ساتھ جانے والے لوگ نہیں ہوتے، جس طریقے سے یہ MNAs MPAs اور سینیٹرز ہوتے ہیں. تو یہ نچلی سطح پر اترنا نہیں تھا. اور بیوروکریسی کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ انتہائی صفائی سے ان لوگوں کو لے کر چلتی ہے، اور اتنی طریقے سے ان کو لے کر چلتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب نظام ہی ہے. حالانکہ وہ تو اصل میں اپنے لیے یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. بنیادی طور پر بیوروکریسی اپنے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. اچھا، سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر حکومت چاہے تو ایک رات میں آرڈیننس آ جاتے ہیں، لیکن بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کوئی سنجیدگی نہیں کی گئی، اس لیے کوئی بھی اس اقدامات نہیں کیے گئے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ اسی سال میں یہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں. چلتے چلتے نومبر دسمبر کا مہینہ تو آ گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شارٹ ٹائم میں خیبر پختونخوا میں بھی قانون سازی ہو سکے گی؟ اگر نہیں ہوئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے جو آپ کا سوال تھا نا کہ 27 نومبر کی انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے، اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ لوگ کرانا نہیں چاہتے. مجھے یہ بتائیے کہ 27 نومبر کو ممکن ہے؟ الیکشن شیڈول ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، ساری عوام جانتی ہے کہ سب اس تاریخ تک جو ہے پیپرز لیے جائیں گے، اس تاریخ تک اس کی اسکروٹنی ہوگی، اس تاریخ تک جو ہے پھر وہ وڈراولز ہوگی، پھر اس کے بعد جا کے ڈیٹس آتی ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ یہ کر لیں؟ اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے ہو جائے تو یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ تو انہوں نے ایک ڈانٹ دی ہے، ایک تنبیہ کی ہے سپریم کورٹ نے ان کو. چیف صاحب کے یہ الفاظ جو ہے وہ یہ ہیں کہ اگر آپ لوگ سنجیدہ ہوتے، یعنی وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی سنجیدگی نہیں ہے، اور مختلف جو جاننے والے لوگ ہیں وہ تبصرے جو کر رہے ہیں، وہ یہی تبصرے کر رہے ہیں کہ شاید یہ صوبائی حکومتیں جو ہیں یہ انتظار کر رہی ہیں کہ چیف صاحب جو ہے وہ چلے جائیں. حالانکہ یہ فیصلہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عدلیہ بات کر رہی ہے، کوئی ایک فرد بات نہیں کر رہا. اور اگر عدلیہ نہ بھی بات کرے تو ہماری اپنی ڈیووشن اس ملک کے ساتھ کیا ہے؟ ہم پھر اس ملک کو تو نہیں دیکھ رہے، ہم اس کے مفاد کو نہیں دیکھ رہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس ملک کے لیے ہمیں کوئی کام کرنا ہے، اس شہر کے لیے ہمیں کوئی کام کرنا ہے، اس گاؤں کے لیے کوئی کام کرنا ہے، اس گوٹھ کے لیے کوئی کام کرنا ہے. ہم یہ دیکھ ہی نہیں رہے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا مفاد کہاں وابستہ ہے. اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی جیب بھرنے کے لیے ہم اس سسٹم کو لیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کے اختیارات تقریباً ختم ہم نے کر دیے، تقریباً ختم کر دیے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انتظار ہو رہا ہے کہ جتنا یہ پینڈنگ میں جا سکے انتخابات اس کو آگے کیا جائے، ڈیلے کیا جائے. بالکل یہی ہو رہا ہے، بالکل یہی ہو رہا ہے. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین، وقت ہے بریک جو وٹھونا بریک. ویلکم بیک ناظرین.
اچھا، آپ جنرل الیکشن میں بھی گئے، خیبر پختونخوا میں بھی آپ صوبائی حکومت کے اتحادی ہیں، خاص کر کے سندھ میں یا کراچی میں آپ نے بائیک آؤٹ کیا تھا جنرل الیکشنز کا، تو اب کیا حکمت عملی ہے آپ کی کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں گے یا کسی کے ساتھ اتحاد کریں گے یا 10 جماعتی اتحاد کو دوبارہ ایکٹیو کیا جائے گا؟ اچھا دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا تھا، بلکہ ہم الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، کیا تھا ہم نے پارٹیسپیٹ. یہ تو اس وقت آ کر الیکشن سے ہم پیچھے ہٹے جب آپ ہی کی طرح کی ایک اینکر جیسمین کی اگر آپ اسٹوری سامنے لے آئیں اپنے ذہن میں، جس نے اب وہ بات لکھ بھی دی کہ جب وہ ایک پولنگ اسٹیشن پر اپنی والدہ کے ساتھ ووٹ پول کرنے گئیں تو وہاں ان کے ساتھ کیا حشر ہوا. تو جب ایک اینکر پرسن کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پوری کراچی میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوگا خواتین کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ. اور پھر اب جبکہ یہ ووٹ پکڑے بھی جا رہے ہیں اور جو ووٹ نہیں پکڑے جا رہے وہ بھی معلوم ہے لوگوں کو کہ ربر کے تھمس جو ہیں وہ بھی لگے ہیں. جی بالکل. ہاں. اور یہ پریشرائز ووٹنگ تھی، تو ہمیں انسانی جانوں کو بھی بچانا تھا، اس لیے ہم اس وقت بعد دوپہر الیکشن سے باہر آ گئے تھے. باقی پورے ملک میں ہم الیکشن لڑ رہے تھے، کوئی بائیکاٹ نہیں تھا. تو اب کیا کراچی اور حیدرآباد میں ہم باہر کراچی اور حیدرآباد میں جی الیکشن تو ہم اب بھی لڑیں گے انشاءاللہ. اور ہم انتظامیہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ انتظامیہ جس طرح اب عید الاضحیٰ پر اس نے چیزوں کو کنٹرول کیا ہے، اگر اس کی ول ہوئی اور اس نے یہ کوشش کی کہ وہ فیئر الیکشن کرائیں گے تو انشاءاللہ یہ فیئر الیکشن ہوں گے اور ہونے چاہیے. اچھا، آپ کسی کے ساتھ اتحاد کریں گے یا 10 جماعتی اتحاد کو ایکٹیو کیا جائے گا؟ دیکھیے، اصل میں الیکشن جو ہے وہ پورا کا پورا ہمیشہ کسی ایک اصول پر لڑا نہیں جاتا. پہلے بھی آپس میں کچھ لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا اور ایک گفتگو چلی اور بات چیت کے نتیجے میں کچھ چیزیں طے ہو گئیں. اب بھی مختلف طرف سے بات چیت چل رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، بات چیت ہو جائے گی. جیسے جیسے لوگ بات کریں گے آگے بڑھیں گے. اس میں کہیں بھی کوئی ابھی تک اس طرح کی بات ہے نہیں کہ کوئی اتحاد ہو جائے گا یا کسی اتحاد کی طرف ہم جا رہے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی ہمارا کولیشن ہونے جا رہا ہے. کوئی اس طرح کی چیز ابھی تک تو وجود میں نہیں آئی ہے، اس لیے کہ ابھی تو الیکشن ہی جو ہے وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ آیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جب تک یہ فائنل، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ الیکشن شیڈول ہی اگر سامنے نہیں ہے. دیکھیے، ابھی تو آپ نے خود بتایا کہ خیبر پختونخوا کا قانون ہی نہیں بنا، کوئی تاریخ ہی نہیں ہے. تو کیا ملک میں یہ بلدیاتی انتخاب مختلف تواریخ میں ہوں گے؟ یعنی کوئی ایک صوبہ ایک تاریخ میں کرائے گا، کوئی دوسرا صوبہ دوسری تاریخ میں کرائے گا، کوئی تیسرا صوبہ تیسری تاریخ میں کرائے گا. کیا ایسے ہونے جا رہے ہیں یہ بلدیاتی انتخابات؟ اور کیا ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اس وقت یہاں پر بل پاس ہوا ہے اس کے اندر خود بہت سارے تضادات ہیں، بے شمار تضادات ہیں. اس کے نتیجے میں اگر کوئی الیکشن ہو جاتا ہے تو اس کا کیا بلدیاتی نظام کے حوالے سے جو 2013 کا بل ہے اس کے حوالے سے جو ابھی پاس کیا ہے. لیکن اس میں تو حکومت نے کہا تھا کہ ہم نے ساری پارٹیوں سے تجویزیں لی ہیں، اس حوالے سے ہم نے کچھ ترامیم بھی کی ہیں اور سب نے مشورے دیے ہیں، سب کے مشاورت سے ہم نے اس میں ترامیم کی ہیں. دیکھیے، میں کسی کا نام لیے بغیر یہ بتاتا ہوں کہ اس کے بعد دوسرے دن بہت ساروں کی تردید بھی آ گئی تھی کہ ہم سے کوئی مشورہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ آ گئی حکومت کی. دوسری بات اگر میں یہ کہوں کہ خود پیپلز پارٹی میں اس پر بہت زیادہ اختلاف ہے، انہوں نے پتہ نہیں کس سے مشورہ کیا. اس کے بعد سٹیک ہولڈرز میں یہاں پر ہم بھی موجود ہیں، ہم سے بھی کوئی اس میں جو ہے ہماری بات شامل نہیں ہے. اگر ہماری بات کی جائے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 2001 کا جو بلدیاتی نظام تھا وہ پچھلے سارے تجربوں کے بعد سب سے اچھا تھا، کہ جس میں اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح پر منتقل کیے گئے تھے اور جو اندرون سندھ اور سندھ کے شہروں سب کے لیے یکساں نظام تھا، جس کو کہتے ہیں دوہرا نظام تھا. اس کے بعد انہوں نے پھر 2012 کے ایک ایکٹ پاس کیا. اس میں جو ہے انہوں نے خود یہ کہا کہ نہیں جی اس میں جو ہے دوہرا نظام آیا. دوہرا نظام آیا تو آپ نے بل کیوں پاس کیا تھا؟
یہی حکومت تھی نا جی، دوسری حکومت تو نہیں تھی. جی بالکل. اچھا اس کو پاس کر دیا، پھر انہوں نے شور کیا کہ جی دوہرا نظام ہے. پھر جو اب بنایا یہ تو میرا خیال ہے 13 اور 14 نظام ہے. اس میں چھوٹے شہروں کے لیے کوئی اور نظام بنایا انہوں نے، بڑے شہروں کے لیے کوئی اور نظام ہے، اور اختیار کسی کو بھی نہیں دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کراچی کے لیے نظام ہے وہی نظام چھوٹے شہروں کے لیے بھی ہونا چاہیے، تاکہ وہاں کی بلدیہ بھی اتنی ہی طاقتور ہو اور وہی اس کے پاس اختیارات ہوں جو کراچی شہر کی بلدیہ کے پاس اختیارات ہیں. کسی کے پاس کم اختیار نہیں ہونے چاہیے. اور اسی لیے میں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر 2001 کا نظام ہو تو اس میں سب کے پاس یکساں اختیارات تھے. ساری کی ساری ڈسٹرکٹس تھیں، ٹوٹل ڈسٹرکٹس. کراچی بھی اگر تھا تو ویسے عموماً یہ بات کہی جاتی سٹی گورنمنٹ، لیکن یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی. بنیادی طور پر تمام ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تھیں. اس میں صرف جو کیپٹل سٹیز تھے جس میں کوئٹہ تھا، کراچی تھی، لاہور تھا، پشاور تھا، ان کو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہم نے کہا. باقی سب ڈسٹرکٹ تھے، سب کے اختیارات یکساں تھے. پورے پاکستان میں تمام ڈسٹرکٹس کے اختیارات یکساں تھے. اب جو نظام بنائے ہیں یا نظام بنا رہے ہیں یہ لوگ، اس میں ڈسٹرکٹ کے اختیارات جو ہیں وہ کمی بیشی کر رہے ہیں. کیوں میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی کو زیادہ اختیارات دیے جائیں اور کسی نواب شاہ کو، کسی سکھر کو، کسی ٹنڈولا یار کو کیوں کم اختیارات دیے جائیں، کسی ٹنڈو باغوں کو کیوں کم اختیارات دیے جائیں؟ سب کو یکساں اختیار ہونا چاہیے، سب کو یکساں ان کے حساب سے فنڈز ہونے چاہیے، سب کو فنڈز اپنے کلیکٹ کرنے کا، ٹیکس لگانے کا اختیار ہونا چاہیے. دیکھیے یہ نظام اتنا اچھا ہوتا ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دوں، اگر استنبول کی، ٹرکی کی، ویسے تو پوری دنیا میں نظام ہے. جب یہ نظام بنا، اصل میں اس نظام کے بننے کی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے مسائل کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں اور اس کو حل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ جانتے ہیں اور اس طریقے سے وہ حل کر لیتے ہیں. یہ ہے لوکل گورنمنٹ. میرا مسئلہ کیا ہے؟ کراچی کا کچھ اور ہے، نواب شاہ کا کچھ اور ہے، فیصل آباد کا کچھ اور ہے، پشاور کا کچھ اور ہے. ہر جگہ کا الگ الگ مسئلہ ہے. کوئٹہ کا کچھ اور مسئلہ ہے، کسی پہاڑی علاقے کا اور کسی میدانی علاقے کا، کسی ریگستانی علاقے کا، سب کا الگ الگ مسئلہ ہے. جی. ہر شخص اپنے اعتبار سے وہاں کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے اور کرنا جانتا ہے. میں یہاں بیٹھ کر پشاور کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا اگر شہروں کی بات ہے تو. اسی طرح صوبے کی بنیاد بنانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ سندھ کا مسئلہ سندھ حل کرے گا اور فاٹا کا مسئلہ فاٹا حل کرے گا اور پنجاب کا مسئلہ پنجاب حل کرے گا اور کے پی کا مسئلہ کے پی حل کرے گا. اسی طریقے سے یہ بھی نظام. تو میں آپ کو استنبول کی مثال دے رہا تھا کہ دنیا کا یا یورپ، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اٹیچ ہیں ان سے، تو گندہ ترین شہر تھا. پورے ترکی کی حالت جو ہے کمزور ترین تھی، اور پھر وہاں سے ان کے لوکل گورنمنٹ سسٹم نے ترقی کی. طیب اردوان جو ہے وہ استنبول کے میئر بنے اور انہوں نے استنبول شہر کو دنیا کے بہترین شہروں میں صفائی ستھرائی، قیمتوں کے اعتبار سے، ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے بہترین شہروں میں لا کر کھڑا کر دیا کہ یورپ کا مقابلہ کرنے لگے وہ. اور پھر وہیں سے وہ قیادت جو ہے، جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہاں سے نچلی سطح اٹھتی ہے، طیب اردوان وزیر اعظم بنے. لیکن شہر کو انہوں نے بنا دیا. یہ ایک ویژن ہوتا ہے. اور ایسے بے شمار میئرز ہیں جو پہلے ابتدان میئر ہوئے اور بعد میں جو ہے مل کے سربراہ بنے. یعنی یہاں سے ایک تربیت بھی ملتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے. اور کام کرنے کی اگر اس میں لگن ہو اور وہ کام کر کے دکھائے تو وہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے. لیکن بنیادی شرط یہی ہے کہ کام کیا جائے اور کام ہونا چاہیے. اچھا، یہ تک بندیاں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بہت ساری پارٹیوں کے اعتراضات سامنے آئے ہیں کہ یہ دھاندلیوں کی شروعات ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ حلقہ بندیاں جی. دیکھیں جی، میں نے تو آپ سے عرض کی کہ جو 2001 کا سسٹم تھا ہمارے اعتبار سے تو وہ بہت اچھا سسٹم ہے، جس میں پاکستان کے تمام شہروں کو یکساں مواقع ملتے ہیں. بالکل یکساں مواقع ملتے ہیں اور ترقی کرنے کے ان کے امکانات بھی ہوتے ہیں. اور یہ دیکھ لیجئے کہ جو پہلا دور تھا ہمارا ناظم کے اعتبار سے، ہم یہاں پر کام کر کے گئے ہیں. آج کراچی شہر کی ترقی جو ہے اس کا بنیادی سبب ہمارا وہ دور ہے جس میں ہم نے 29 ارب روپے کا پیکیج بھی دیا
جس میں ہم نے سڑکیں اور پل بھی بنائے، فلائی اوورس بھی بنائے، اور بے شمار کام اس زمانے کے ہیں. میں اس وقت اس کا موقع نہیں ہے کہ یہ جی گنواؤں بالکل. آپ کو، لیکن یہ کہ وہ سارے کام بعد کے دور میں مکمل ہوئے. اس سے جو پچھلا دور تھا ہمارا، جس میں عبدالستار افغانی صاحب میئر تھے، 2 دور ان کے گزرے ہیں، وہ دور آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں سے بجٹ اسٹارٹ ہوا تھا اور کہاں لا کر انہوں نے بجٹ کو ختم کیا تھا. یعنی وہ بجٹ جو 1-2 کروڑ سے شروع ہوتا تھا، وہ جب انہوں نے اس وقت ختم کیا تھا، یہ بلدیہ تھی تو 50 کروڑ کا تھا. اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جب آئی ہے کراچی کی تو یہ بجٹ بھی معمولی تھا، جس کو ہم 52-55 ارب روپے پر لے کر گئے تھے. اور 29 ارب روپے کا ہم نے ایک اسپیشل پیکج جو ہے اس وقت کے پریزیڈنٹ سے اور لیا تھا، جو بہرحال یہی کے اسٹیک ہولڈرز تھے جنہوں نے اس کام کو کیا ہے. کوئی باہر سے لوگ نہیں آئے تھے، لیکن یہ ایک ول تھی کام کرنے کی، یہ ایک صلاحیت تھی جن لوگوں نے اس نظام کو چلایا ان کی، کہ انہوں نے یہاں پر شہر کو ترقی دی. اسی طریقے سے اندرون سندھ میں بھی ڈیولپمنٹ ہوئی. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ جو وہ نظام ہے اس میں اگر کوئی کمی بیشی تھی تو اس پر کوئی بات کرے کہ صاحب اس میں یہ خرابی تھی، اس کو امپروو کیا جائے. دنیا جاتی ہے امپروومنٹ کی طرف، بہتری کی طرف، ترقی کی طرف. ہم جا رہے ہیں تنزلی کی طرف، ہم جا رہے ہیں ترقی معکوس کی طرف، ہم جا رہے ہیں پیچھے کی طرف. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کسی جو ہے ڈکٹیٹر کا دیا ہوا نظام تھا. یہ تو سارے نظامی ڈکٹیٹر کے دیے ہوئے تھے، چاہے وہ بی ڈی سسٹم تھا ایوب خان نے دیا تھا، چاہے اس کے بعد جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب نے دیا تھا، اور چاہے اس کے بعد مشرف صاحب نے دیا تھا. یہ تو سارے نظام انہوں نے ہی تھے. کون سی جمہوری حکومت نے کبھی یہ نظام دیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹر کا اور وہ ڈکٹیٹر کا نہیں تھا؟ اگر 1979 کے اس میں یہ کچھ امپروومنٹ کر کے دے رہے ہیں تو ڈکٹیٹر کے نظام کو مزید خراب کر کے یہ پیش کر رہے ہیں. ان کے پاس اپنا کیا ہے؟ انہوں نے دیا کیا ہے؟ یعنی چاہے وہ پنجاب ہو یا وہ، پھر پنجاب میں ایک خرابی جو وہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ غیر جماعتی بنیاد پر. جی. سندھ اگر یہ کام کر رہا ہے تو جماعتی بنیاد تو کر دی، لیکن سارے انہوں نے اختیارات جو بالکل سلب کر دیے، ہے ہی کچھ نہیں ہے. اچھا، کیا فرق ہے پنجاب جو غیر جماعتی بنیادوں پہ بلدیاتی انتخابات کرا رہا ہے، باقی 3 صوبوں میں جماعتی بنیادوں پہ ہوں گے، تو کیا فرق ہے غیر جماعتی اور جماعتی حوالے سے انتخابات میں؟ یہ تو پنجاب والے ہی بتا سکیں گے کہ وہ کیا فرق ہے. میں نے تو آپ سے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جماعتی بنیادوں پر ہوں انتخابات. ایسا ہوا نہیں. دیکھیے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی غیر جماعتی ہوئے اور مشرف صاحب نے بھی غیر جماعتی کرائے، لیکن کیا یہ واقعی غیر جماعتی تھے؟ یا ہم اپنے ذہنوں میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ غیر جماعتی تھے؟ کس جگہ غیر جماعتی تھے؟ اگر پیپلز پارٹی کی کچھ حکومتیں ناظم کے طور پر وہاں پر رہیں اندرون سندھ، نام سب کو معلوم ہے، تو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے. اور کراچی میں اگر پہلا دور جو ہے وہ رہا تو وہ جماعت اسلامی کا دور تھا، اور اگر دوسرا دور رہا تو متحدہ کا دور تھا. تو کہاں پر جو ہے یہ بات کہ صاحب وہ غیر جماعتی بنیاد پر کرانے سے کوئی چیز جو ہے نئی ہو جائے گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ذہنی اختراع ہوتی ہے. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کیوں چاہتے ہیں اور کیوں کراتے ہیں. اچھا، پچھلی حکومت میں، دور حکومت میں جو بلدیاتی نظام رائج تھا تو بلدیاتی اداروں کو فنڈ بھی مل رہے تھے، جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہر ٹی ایم اے کو تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب جو ہے گرانٹ جاری ہوتی ہے، جس میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی رقم ہوتی تھی اور ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے بھی، لیکن کہیں پہ کوئی ترقیاتی کام نظر نہیں آیا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنا پیسہ بھی مل رہا تھا، فنڈ بھی مل رہے تھے، تو پھر بھی کہیں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا تھا؟ یہ شاید آپ آج کی بات کر رہے ہیں. اب یہ جو بلدیاتی نظام منتخب نمائندے نہیں ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. جب تک منتخب نمائندے تھے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے 29 ارب روپے کا پیکج وہ لیا، اس کے علاوہ کام کیے. اگر آپ کہیں تو میں موٹے موٹے کام بھی گنوانا شروع کر دوں، حالانکہ اس وقت بھی بے تحاشا ہرڈلز تھیں. ہمارا جو پہلا دور تھا اس میں صوبائی حکومت کی طرف سے ہرڈلز مسلسل موجود تھیں، ہمارے لیے مسلسل رکاوٹیں تھیں. اور اس وقت میں ان سے درخواست کیا کرتا تھا
کہ دیکھیے آپ یہ رکاوٹ مثلاً واٹر بورڈ ہی رہا، اور صرف یہی نہیں بلکہ واسا تمام اندرون سندھ بھی یہی حال تھا، اس کو انہوں نے ڈیوالو نہیں کیا جو کہ ہو جانا چاہیے تھا۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جس کا نام KBCA تھا وہ اتھارٹی ہی رہی، اس کو انہوں نے ڈیوالو نہیں کیا، حالانکہ اگر یہ اس پر ڈیوالو کر دیتے پھر شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ نہیں دیا، اور بہت سارے ادارے جو ہیں ڈیوالو نہیں کیے انہوں نے، بہت سارے ادارے۔ اس کے علاوہ جو پولیس کا نظام تھا وہ بھی پہلے جواب دہ تھا ان منتخب نمائندوں کو۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں شارف جو ہے وہ الیکٹڈ ہوتا ہے، چیف آف پولیس آف دیٹ سٹی، لیکن ہمارے ہاں پہلے یہ تھا کہ وہ جواب دہ ہوگا، لیکن پولیس بھی شاید اس سطح تک اترنے کو تیار نہیں تھی۔ شروع میں تو وہ خاصے وہ تھے اور وہ آئے بھی اور بات بھی انہوں نے کی، لیکن درون خانہ وہ چلتے رہے، بالآخر جو ہے ان کا وہ 2002 کا آرڈیننس آیا جس کو نافذ کیا گیا۔ دیکھیے جب تک یہ ساری بیوروکریسی نچلی سطح تک منتخب نمائندوں کو جواب دہ نہیں ہوگی، میں پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ نہ کوئی شہر ہمارا ترقی کرے گا، نہ یہ ملک ترقی کرے گا۔ ایک بات بڑے اطمینان سے یہ کہہ دی جاتی ہے جی کہ صاحب نچلی سطح پر کرپشن بہت ہوتی ہے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نچلی سطح پر کرپشن نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہاں پر براہ راست عوام کو یہ پتہ ہوتا ہے، ہر فرد کو پتہ ہے کہ اس کونسلر کے پاس، اس ناظم کے پاس، اس BD ممبر کے پاس جو بھی آیا اتنے فنڈز موجود ہیں، اور وہ ان سے جواب دہی کرتے ہیں۔ میں اس سسٹم کا حصہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے وہ جواب دہی کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتنے فنڈز ملے ہیں۔ اور میں نے بالکل شروع میں یہ بات کہی تھی کہ ممبر اسمبلی سے جا کر کوئی نہیں پوچھتا کہ جو ہمارے علاقے کی ترقی کے لیے تم کو علیحدہ سے اسپیشل فنڈ تم لے آئے ہو وہ کہاں لگایا تم نے، کوئی جا کے نہیں پوچھتا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ اسمبلی ممبر جا کر اپنے علاقے میں بھی کچھ کام کرا لیتا ہو، لیکن زیادہ تر کوئی کام نہیں ہوتا اور کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ میں آج کے پروگرام کی وساطت سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا تمام حکومتوں کو کہ کیوں ان اسمبلی ممبرز کو یہ فنڈز علیحدہ سے دیے جاتے ہیں۔ اچھا پھر جو بیوروکریسی ہے وہ کام نہیں کرتی۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ جب ہر TMA کو فنڈز بھی مل رہے ہیں تو کیوں ترقی نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نہ تو بیوروکریسی جو ہے وہ فنڈز کا استعمال کرتی ہے، اور نہ یہ لوگ جو لوکل گورنمنٹ کے اعتبار سے کام ہونے چاہیے اس کو یہ پارلیمنٹیرین کرتے ہیں۔ اس لیے وہ نہ ترقی ہوتی ہے، نہ آپ کو صفائی ستھرائی ملتی ہے، نہ سڑکیں بنتی ملتی ہیں، نہ کوئی بجلی کا نظام ٹھیک ہوتا ہے، نہ دوسری۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، بہت ساری باتیں تھیں جو ڈسکس ہوتی ہیں مگر رہ گئیں۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آئے۔ ناظرین اج جی گال پروگرام جو وقت تے ختم تو تھے، پنجی میزبان سبین میمن کے سبحانه تائیں لاء اجازت، اللہ بھائی۔